बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशिक़ दवर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह बताने के लिए ख्वाब क्या कहते हैं मशहूर मुअब्बिर हाफिज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब। नाज़रीन किराम, कल के कंटिन्यूशन में बात आगे बढ़ाऊँगा। जो ख्वाब एक बुज़ुर्ग ने देखा था, फिर पूछा कि ये बताओ कि सबसे ज़्यादा मकबूल कौन सा अमल हुआ, तो उन्होंने फरमाया कि क़यामुल लैल यानी रात की इबादत। रात की इबादत की बड़ी अहमियत है। कहते हैं ना कि दिन की इबादत या नमाज के लिए अज़ान दी जाती है, उसमें मुअज़्ज़िन कहते हैं आओ नमाज की तरफ, आओ भलाई की तरफ। और तहज्जुद की नमाज के लिए अल्लाह पाक खुद निदा देता है, कौन है जो हमसे मांगे, कौन है जो हमसे मांगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने बड़ा खूबसूरत बयान फरमाया कि रात दिन में तुम अल्लाह का दिया रिज़्क़ तलाश करो और रात को रिज़्क़ देने वाले को तलाश किया करो। क़यामुल लैल की बड़ी अहमियत है। इंशाअल्लाह इस हवाले से मुफ्ती मोहम्मद अमजदी साहब से गुफ्तगू करेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए, हम बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बशुर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे उस्ताद से। उस्ताद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौसाब, कौन है जो मुझसे मांगे, रब की तरफ से निदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज का भाई बड़ा ही प्यारा मौजू छेड़ा है, लेकिन इस वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैं इख्तिसार के साथ अर्ज़ करूँगा कि इबादुर रहमान का जहाँ ज़िक्र आता है ना कि रहमान के बंदे, तो उनकी एक सिफत ये है कि वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि वो अपने रब के हुजूर रातें सो कर नहीं गुजारते, बल्कि अपने रब के हुजूर रुकू में और सजदों में रात गुजारते हैं। और उनकी एक निशानी ये भी है कि ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, कि उनकी जो पीठ है या उनकी जो करवट है ना, वो रात में ज़मीन पर नहीं लगती, बिस्तरों पर नहीं लगती, बल्कि उठकर अल्लाह के हुजूर सरबसुजूद रहते हैं। इसीलिए तो हदीस कुदसी में फरमाया ना कि बंदा यतक़र्रबु अब्दी इलैया बिन नवाफिल, बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा क़ुर्ब हासिल करता है, हत्ता उहिब्बा, यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। और जब महबूब बन जाता है, वो अल्लाह का हो जाता है, तो अल्लाह उसका हो जाता है। फिर उसके काम जो होते हैं बज़ाहिर उसके काम होते हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला की मशीयत होती है। आपने गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इसके अलावा बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में ये नहीं सुना कि उन्होंने ये फरमाया कि 40 बरस तक जो रब ताला ने चाहा वो बंदे ने किया, और अब जो बंदे की मर्जी होती है रब ताला वही चाहता है। तो यही बात है कि आप उसके हो जाओ, वो आपका हो गया ना, बस सब फिर दुनिया, फिर सारी दुनिया आपकी हो जाएगी। यही वजह है कि अल्लाह के जितने औलिया कामिलीन हैं, सदियां बीत गईं, लेकिन आज भी उनके चाहने वालों में बराबर इजाफा होता चला जा रहा है। मैं बस एक मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक नेक नौजवान को देखते कि वो हर वक्त कुरान की तिलावत करता और कहता, मौला मुझे कब्र में भी कुरान करीम की तिलावत की तौफीक नसीब फरमाना। उससे बात करते लेकिन वो बात ना करता। इमाम शाफ़िई फरमाते हैं कि हज के अय्याम में मैं उससे काफ़ी बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उससे नहीं की। हतीम काबा में मैंने उससे पकड़ा कि वो कुरान की तिलावत कर रहा था। मैंने कहा फारिग होगा तो पूछ कर रहूँगा। जब फारिग हुआ तो कहा कि या इमाम, मैं बस दुनिया से जाने वाला हूँ, कुछ दीनार हैं, ये कुछ दराहिम है, मेरे कफन दफन पर खर्च कर लेना। इमाम शाफ़िई फरमाते हैं कि जो वक्त बताया था उसी वक्त उसका इंतकाल हुआ। नमाज के बाद वो कलमा तय्यबा पढ़ते हुए रुखसत हो गया। बहरहाल उससे कब्रिस्तान में दफन किया। कहा कि मुझे तजस्सुस था कि आया इसे कुरान पढ़ने का मौका मिला या नहीं। कहा कि कुछ अरसे के बाद वहीं किसी और का इंतकाल हुआ, तदफीन के लिए गया तो उसके साथ वाली कब्र थी, और कहा देखते ही देखते निगाहों से मंजर जो है वो कुछ और हो गया। लगा कि उसकी कब्र की दीवार ढह गई, तो मैंने देखा कि अंदर वो कुरान की तिलावत कर रहा है, और उसने मुझे देखते हुए कहा कि या इमाम, ये कोई दीवार नहीं गिरी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मंजर दिखाना था। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन देखें, वो सब को हवाले से मैं ये, हम आपस में दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, मैं कह दूँ साहब आपको एक उन्वान दे दो, माशाल्लाह आप पूरा कल्ब धो देते हैं दुनियादारी से। आप शुरू करते हैं। माशाल्लाह। 12 आज के पहले कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जी कौन, कहाँ से? मैं रहमत बीबी बोल रही हूँ, दोरा जी से ना। जी रहमत बीबी, बड़े दिन बाद आपकी आमद हो रही है हमारे प्रोग्राम में। जी
है ना, मैंने ख्वाब देखा है कि ख्वाब के अंदर है ना, मैंने किनू खरीदे 6, सही है, और एक ख्वाब मेरे बेटे का है। मेरे बेटे ने देखा है कि उसके मस्जिद थी या मजार थी, तो गया है ना, तो अपने फैमिली को लेके गया। तो छोटा बेटा है ना, उसको बोलता है कि वजू कर लेना, तो वजू करने जाता है ना, तो उसको काले कलर की उल्टी होती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और फिर उसकी बीवी की भी तबीयत खराब हो जाती है, और फिर बेटे की भी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है रहमत अच्छा, जी। वैसे बेटे की तबीयत बिल्कुल सही है? नहीं, वैसे थोड़ी सही नहीं है तबीयत। ठीक है। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मज़ीद आप लोगों को हम शामिल करेंगे, लेकिन आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, इस सेगमेंट का आगाज़ भी आपसे ही करते हैं, शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, अपना तारुफ कराइएगा, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फैसलाबाद फायजाबाद कर रही हूँ। जी फायदा बहन, अपना ख्वाब सुनाइएगा। जी असकार भाई, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं ना एक कच्चे से रास्ते में कमरा सा होता है ना, कच्चा सा, जैसे गाँव का कमरा होता है। जी जी। कमरे में ना, तो ना मैं किसी से बात कर रही होती, कोई औरत होती है, तो वहाँ पे ना एक काले रंग का कुत्ता होता है। अच्छा ठीक है। तो वो ना मुझे बहुत तंग करता है। तो वो जो सामने औरत बैठी होती है, वो कहती है इसको मार दो। मैं उसको ना मार देती हूँ, गर्दन उसका गला घोंट के ना मार देती हूँ उसको। तो जब मैं उसको बाहर फेंकती हूँ ना, वो रंग बदल जाता है, अच्छा। वो ब्राउन कलर का हो जाता है। और मैं जब खिड़की से देखती हूँ, एक तो उसने रंग बदला होता है, और दूसरे कुछ लोग ना उसको खाना खिला रहे होते हैं, तो वो जिंदा होता है। अच्छा। तो मैं कहती, मैंने तो काले रंग का कुत्ता मारा था, तो ये क्या हुआ? ठीक है, बस यही आपका ख्वाब है? कुछ परेशानी तो नहीं है आपको आपको? कोई परेशानी तो नहीं किसी हवाले से घर में? जी नहीं। चले, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फैसलाबाद से आप प्रोग्राम में शामिल हुए। नेक्स्ट कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलामा साहब, मुझे ये बताना था कि आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले मुझे अपने बेटे के बारे में ख्वाब आया। मोहम्मद अशर नाम है बेटे का नाम। तो उनके बारे में ख्वाब आया कि 2 लड़के मोटरसाइकिल पे हम एक सड़क पे हैं, वो आगे जा रहे हैं, वो हल्की हल्की उम्र के बच्चे हैं। उनके दरमियान से वो एक ना सांप साइड को फेंकते हैं, पतला सा काला सा लंबा सांप। तो वो जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो मेरा बेटा अशर है, उसने उसको हाथ में पकड़ लिया है, और उसके हाथ में वो सांप बहुत मोटा हो गया, काला स्याह सांप है। और मैं उसको कहती हूँ उसको छोड़ दो, वो नहीं छोड़ता। तो उसके हाथ से थोड़ी सी स्किन उतरती है, छिलकों वाली। और आज मैंने रात जो है वो ख्वाब देखा, हालांकि मैं रात को दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के और दुरूद पाक पढ़ते हुए सोती हूँ। तो आज मैंने रात को ख्वाब देखा है कि वही मेरा बेटा जो है अशर, वो खड़ा है, और एक सांप पतला सा बिल्कुल उसकी हाइट के उतना लंबा खड़ा होकर उसको डसने की यूं डंग जैसे मारते हैं, वो उसके माथे की तरफ डंग मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि उसको वो कुछ हुआ या नहीं। आपके बेटे की एज कितनी है? तकरीबन 14-15 साल है, और माशाल्लाह पढ़ता है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है। अभी उसने ये 2 जगह हसन अब्दाल और मुख्तलिफ जगहों पे टेस्ट दिए, उनमें पास भी हुआ है। तो कुछ पिछले साल भी वो पास हुआ था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो सकी थी। मुझे ऐसे लगता है जैसे शायद कोई हसद या नजर है या क्या है। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुई। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके बच्चों को कामयाबी अता फरमाएगा। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी। मैं ख्वाब में पानी बहुत ज्यादा देखती हूँ, पानी देखती दरिया हैं? का पानी। अच्छा, दरिया का साफ पानी देखती हैं। जी जी। हाँ जी। नमाज की पाबंदी करती हैं? हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह, नमाज की पाबंद है जी। और क्या कह रही थी आप? चूड़ियाँ देखती हूँ ख्वाब में। चूड़ियाँ देखती हैं? मतलब हाँ किसी जी। ने पहनी भी होती हैं या शॉप पर होती हैं, किस तरह देखती हैं? बाजार में देखती हूँ चूड़ियाँ, तो खरीद रही हूँ। अच्छा, खरीद रही हैं? बाजार में रखी हुई देखती हैं चूड़ियाँ, ठीक है। हाँ जी। अच्छा मेरी बहन, आप मैरिड हैं? हाँ जी मैरिड थी, लेकिन ये 2 माह हो गया है, डिवोर्स हो गया। अच्छा, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, आपका- ये बताएं कि जो मार्केट में चूड़ियाँ देखती हैं तो खरीदने का इरादा होता है या वैसे ही देखते हैं? नहीं, खरीदने का इरादा होता है, खरीद भी लेती हूँ, घर में ले भी आती हूँ। ठीक तो परसों भी मैंने ख्वाब में देखा कि मैं चूड़ियाँ दे रही हूँ, पहन रही हूँ। अच्छा, एज कितनी है आपकी? 28-29 साल है। ठीक है,
ٹھیک ہے میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر, اپنا خیال رکھیے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. Please hold on. جی السلام علیکم. ہولڈ آن کرا دیا. چلے ٹھیک. جی السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ اور ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے پلیز. جی جی کون بات کر رہی ہیں میری بہن, کہاں سے؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. عائشہ کراچی سے بات کریں. عائشہ خواب بیان کیجیے گا. میرا خواب یہ ہے کہ میں 2 خواب دیکھ رہی ہوں 3 دن لگاتار. کہ ایک میں خواب دیکھتی ہوں کہ میری منگنی ہو رہی ہے اور میں نے سلور کلر کا دوپٹہ پہنا ہوا ہے. اچھا ٹھیک, اور دوسرا؟ ٹھیک ہے, عائشہ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. ایک خواب ہم نے سنا, بتائیں گے انشاءاللہ پروگرام میں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں صباحت بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مفتی صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ہوں, میری امی اور میری بہن ہے, ہم تینوں ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں احرام کی حالت میں, اور ہم تینوں کے ہاتھ میں پاسپورٹ بھی ہیں, اور میں ماشاءاللہ شادی شدہ ہوں. ہم 3 بہنیں. تو میں نے اپنی امی کو اور ایک دوسرے نمبر والی بہن کو دیکھا ہے, میری نانی کو دیکھا ہے جو کہ وہ فوت ہو چکی ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے ہم جہاز میں بیٹھ بھی جاتے ہیں, ہمارے پاسپورٹ چیک بھی ہو جاتا ہے, اور جہاز فلائنگ بھی کر لیتا ہے, مطلب ٹیک آف بھی ہو جاتا ہے. جب بلندی پہ جہاز پہنچتا ہے تو جہاز کا نا ایک دم رخ چینج ہو جاتا ہے, وہ پلٹ کے دوبارہ اسی راستے پہ آتا ہے. میں اپنی برابر میں بیٹھی بہن سے کہتی ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ مطلب ابھی میں اس سے بات کر ہی رہی ہوتی ہوں تو آگے سے آواز آتی ہے کہ جہاز جو ہے وہ ہائی جیک ہو چکا ہے, اس وجہ سے جہاز کو لینڈ کرنا پڑے گا. اب جب جہاز لینڈ ہوتا ہے تو وہاں اتنا شور شرابہ ہوتا ہے, تو میری امی اور کیا کرتی ہیں, ہم سب مطلب ہم پورے لے کے نانی کو, ماموں کی فیملی کو لے کے ایک سائڈ میں ہو جاتی ہیں, اور جو دوسری جگہ پر ہوتا ہے باقاعدہ وہی ایئرپورٹ دیکھا ہے جس ایئرپورٹ سے پہلے ہم جہاز میں بیٹھے تھے. پھر وہاں پر تھوڑی دیر بعد آواز آتی ہے کہ جس نے ہائی جیک کیا تھا نا اس کو پکڑ لیا ہے. اور مفتی صاحب میں نے یہ دیکھا کہ اس کے ماتھے سے خون نکل رہا ہے, مطلب وہ آدمی کی ابھی تک میرے دماغ میں نا شبیہ ہے. اور یہ خواب مطلب 2 دفعہ مجھے آ چکا ہے, مطلب 15 دن سے تو یہ خواب مسلسل آ رہا ہے. میں کال ٹرائی کر رہی ہوں لیکن لگنا کال مشکل ہو رہی تھی. یہ 2 دفعہ مجھے بالکل یہی خواب آیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ذہن کوئی پریشان تو نہیں ہے آپ کا؟ نہیں, پریشانی تو ویسے چھوٹی موٹی تو ہے لیکن اتنی اس طرح اچھا سے تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اس سے ہائی جیک کا کوئی منظر وغیرہ تو آپ نے نہیں دیکھا کہیں واٹس ایپ پر کسی ویڈیو میں, کلپ میں؟ نہیں کچھ بھی نہیں, باقاعدہ وہ جہاز. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اقبال بول رہا ہوں ہری پور سے. جی اقبال بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جگہ کھلی جگہ ہوں, میدان. جی خواب میں کیا دیکھا آپ نے؟ ایک کھلی جگہ ہوں میں, میدان میں کھلی جگہ پر آپ ہیں. جی اور اونٹ ہے, اور اونٹ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے مجھے کاٹنے کے لیے. اونٹ بھاگ رہا ہے کاٹنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور میں بھاگ رہا ہوں, ایک پہاڑی کی طرف گیا ہوں, اور وہاں آگے وہ اونٹ پھر پیچھے رہ گیا. پھر میں ایک خیمے میں ہوں, خیمے میں لیٹ گیا, پھر میں اٹھ نہیں سکتا. اب بس پھر میری آنکھ کھل گئی. اچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میری دکان ہے ٹینٹ سروس. کس کی, کس چیز کی دکان ہے؟ ٹینٹ سروس کی, ٹینٹ سروس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اقبال بھائی اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. پہلا خواب تو یہ جیسے ہرا طوطا مٹی اٹھ کے جاتا ہے, چکر لگا کے پاس آ جاتے ہیں نا. تو دوسرا خواب یہ, میں اکثر خواب میں گلی کے دروازے کھلے ہوئے دیکھتی ہوں, گھر بنتا ہوا دیکھتی ہوں, یہ سمجھ نہیں آتی, پریشانی ٹینشن دیکھتی ہوں خواب میں. مطلب گھروں کے دروازے کھلے ہوئے دیکھتی ہیں؟ ہاں, گلی کے جیسے گیٹ ہوتے ہیں اکثر کھلے ہوئے دیکھتی ہوں, کبھی خود کھولتی ہوں کبھی کھلے ہوئے دیکھتی ہوں. کبھی اکیلی کہیں گھر سے باہر جاتی ہوں, کبھی اکیلی گھر میں آتی ہوں. اچھا کبھی بھائی کے ساتھ دوپٹے میں جاتی ہوں. آپ میرڈ ہیں میری بہن؟ نہیں بھائی ابھی نہیں ہوئی, منگنی چنگنی بھی نہیں ہوئی. چلے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رشتہ عطا فرمائے گا. ہم سب دعا گو ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے خواب دیکھا ہے, میں دانے عرفات کی طرف لوگ جا رہے ہیں, تو میں کہتی ہوں ہم لوگ گئے بھی تھے تو ہم وہاں نہیں گئے. تو پیچھے سے نا 2 بزرگ ہوتے ہیں, تو 2 امرود پکڑے ہوتے ہیں انہوں نے. تو وہ ایک امرود ہوتا ہے نا جو بڑا پیارا سا ہوتا ہے, دوسرا کچا ہوتا ہے. تو وہ جو پکا ہوتا ہے نا وہ مجھے کہتے ہیں یہ تم لے لو. تو وہ میں نے امرود پکڑ لیا, تو سامنے سے نا پٹی چل رہی تھی ریڈ کلر کی, بعد میں آگے سے سبز آ رہی تھی. تو
میں بچوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. بیٹے کا مسئلہ اور بیٹی کا, تو دعا کریں اللہ میرے چلیں بیٹے اللہ تعالیٰ کے مشکلات آسان فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے مددگار ہو. بہت بہت کو. میں نے شکریہ. جی دوسرا خواب دیکھا تھا, تو نا میں نے گھر میں اسپرے کی ہیں, تو نیچے سے نا سانپ نظر آئے مجھے, ایک بوڑھا سا بڑا تھا, تو مجھے گھر والی کہہ رہے ہیں وہ پیچھے سے بھی ایک ہے. تو میرا دیور کہتا میں نے پکڑ لیا, میں نے دوبارہ جا کے دیکھا تو وہاں پھر دو سانپ وہی بیٹھے, ایک بڑا سا کالا شاہ, ایک تھوڑا سا چھوٹا ہے, وہ پیچھے بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے میری بہن, ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد مبین بات کر رہا ہوں میاں والی سے. محمد نوید بھائی میاں والی سے بات کر رہے ہیں, اپنا خواب سنائیے گا. جی میرے والد صاحب بیمار ہیں, اور میرے چاچو نا کچھ دن پہلے فوت ہو گئے تھے. وہ خواب میں دیکھتا ہوں ان کہ وہ ایسے گھر میں اپنے بیٹھے ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ میرے والد صاحب کو آ کے نا پاؤں کا, میرے والد صاحب کٹ گیا نا پاؤں, شوگر کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا. وہ میرے والد صاحب کو آ کے پاؤں میں نا کھیڑیاں پہنواتے ہیں پاؤں میں. اچھا یہ خواب کی تعبیر بتائیں. ٹھیک ہے نوید بھائی, بالکل بتائیں گے, پروگرام دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو صحت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. جی مصطفی میرا خیال ہے ویڈیو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم. جی دکھائیے گا پلیز. السلام علیکم. جی میرا نام شاہد علی ہے, میں کراچی کا رہائشی ہوں. مجھے اکثر خواب میں نظر آتا ہے کہ میں سمندر کے کنارے کھڑا ہوں, سمندر میں طوفان آتا ہے پر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے. تو ذرا اس کی خواب کی تعبیر بتا دیں. جزاکم اللہ. میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. میرا نام زنیرہ ہے. میری آپی نے خواب دیکھا ہے کہ نا ایک خوبصورت قبرستان ہوتا ہے, اور جس میں میری امی. السلام علیکم. جی میرا نام ثاقب ہے, امی کا نام رضیہ ہے, میں راولپنڈی میں رہتا ہوں. میں جناب خواب دیکھتا ہوں کہ بخار ہے اور شدید سر پکڑا ہوا اور پھٹا جا رہا ہے. صبح سے اس مسئلے کے لیے گھوم رہا ہوں, فرق نہیں پڑ رہا. آپ نے بولا تھا کہ اپنے خواب کی ویڈیو بنا کے ہمیں کلک کریں تو ہم آپ کو تعبیر بتائیں گی. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. میں نے خواب دیکھا ہے کہ دریا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ اونچا اور بڑا ہے, اور وہ الٹا چل رہا ہے, اور جیسے ہی میں اسے الٹا چلتے ہوئے دیکھتی ہوں تو استغفر اللہ کہتی ہوں. آپ پلیز مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے. شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب سب کو میرا السلام. تو میرا خواب یہ ہے کہ اگر کوئی مرنے والا کہے کہ آپ بھی اس سے شادی کر لیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس سے پہلے کوئی بزرگ تھے, سفید داڑھی اور سفید لباس میں تھے, اور میں نے ان کو پہلے وضو کروایا. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بات کی. اس کے بعد پھر وہ ایک عورت ہے, وہ ہماری رشتہ دار ہے, تو محرومیان ہے, تو اس نے مجھے کہا کہ خواب میں کہ آپ بھی اس سے شادی کر لیں, کہ آپ کو اللہ تعالیٰ رنگ لگائے گا. اچھا ہے یا برا ہے آپ یہ بتا دینا. السلام علیکم. میں نا ٹوبا ٹیکسنگ سے بات کر رہی ہوں. آسما, میری امی نے نا خواب دیکھا ہے کہ ان کے نا پیچھے کوئی کتے لگا رہا ہے, اور بھورے رنگ کے کتے ہیں. وہ نا ان کو پتھر بھی مار دیے ہیں, اتنے میں نا امی کی آنکھ کھل گئی. یہ ویڈیو کے ذریعے ہمیں ریسیو ہوئے تھے, یا ویڈیو کی شکل میں ریسیو ہوئے تھے. یقیناً سب لوگ انتظار کر رہے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. تھوڑا سا کیجیے, بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین, خواب کیا کہتے ہیں, ابھی وقفے میں محروم صاحب ڈسکس کر رہے تھے کہ آج بڑے اچھے آپ لوگوں نے خواب سنائے ہیں, اور یقین کریں خواب سننے میں بھی مزہ آتا ہے, اور پھر جو مفتی صاحب اس کا جواب دیتا ہے تو روحانی طور پر بڑا مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے روحانیت کے حوالے سے. چلتے ہیں مفتی صاحب. جی مفتی صاحب. اچھا جی, یہ رحمت بی بی نے کراچی سے پوچھا کہ انہوں نے 6 جو ہے وہ اورنج خریدے ہیں. خاص طور پر ائمہ معبرین یہ فرماتے ہیں کہ جو بالخصوص موسم کا پھل ہو, موسم کا فروٹ ہو نا, اس کی تعبیر بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو اپنے 6 کینو خریدے, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ یعنی
رزق کی فراخی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کینو یعنی اورنج ایک رزق ہے اور موسم کے مطابق ہے، موسم بھی اس کا چل رہا ہے، تو انشاءاللہ رزق کے حوالے سے بھی خوشخبری ہے، کسی اور حوالے سے بھی اللہ رب العالمین آپ کو اچھی خبریں عطا فرمائے گا۔ اچھا، اس میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ حالانکہ سردی کا موسم ہے اور کینو جو ہے یوں سمجھ دیں کہ اس کی تاثیر ہمیں ٹھنڈی لگتی ہے، لیکن آپ کھائیں گے تو آپ کے دل کو فرد بھی محسوس ہوگی اور کھانے کے لیے ہاضم بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایسی خبر ہوگی کہ جس سے آپ کے دل کو فرد محسوس ہوگی۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور خوشیاں عطا فرمائے۔ ان کے بیٹے جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ مسجد یا مزار ہے، اب یہ سمجھ میں نہیں آیا، وہاں جاتے ہیں تو بھائی کہتے ہیں وضو تو کر لو، اب وضو کرتے ہیں تو انہیں ان کے جو بھائی ہیں انہیں وومٹ ہوتی ہے، تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی ہے۔ دیکھیں، جب خدا نخواستہ کسی کا جی متلا رہا ہو تو اب وومٹ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وومٹ تو ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی ہلکا ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے اشکار بھائی کہ کوئی خدا نخواستہ جی بہت متلا رہا ہے تو وہ انگلی اندر ڈال کر جو ہے نا اسے وومٹ کرتے ہیں تاکہ جو مطلب چیز ہے نکل جائے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ الٹی یعنی وومٹ ہمیں بظاہر ایک مشکل مرحلہ لگتا ہے لیکن اس کے بعد کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بڑے واضح انداز میں آپ دیکھیں وضو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مسجد میں ہیں یا مزار میں ہیں، یعنی آپ کے بیٹے تھوڑا سا دین کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آئیں اور دینی کاموں کی طرف آئیں، تو اللہ رب العالمین غیب سے ایسے اسباب بھی پیدا فرمائے گا کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کی پریشانیاں جو بھی ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اور میں عرض کروں گا کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ ان کے صاحبزادے پڑھ لیں، کسی وقت بھی پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، اور اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیا کریں کہ سورہ فاتحہ شفاء لکل داء، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پنڈی سے شازیہ بہن نے پوچھا کہ پریشان رہتی ہیں تو خواب بھی پریشانی کے مناظر نظر آتے ہیں، خواب میں کوڑے کا ڈھیر نظر آیا، والدین جو مرحومین ہیں وہ ملتے ہیں تو یہ ڈرتی ہیں۔ دیکھیں، عام طور پر کوڑے کا ڈھیر اگر نظر آتا ہے تو اس کی تعبیر کچھ اور ہوا کرتی ہے، یا مرحومین میں سے کوئی آئے خواب میں تو اس کی تعبیر کچھ اور ہوا کرتی ہے، لیکن یہاں پر کوڑے کا ڈھیر ہو یا والدین مرحومین ہوں وہ نظر آئے تو ایک چیز مشترک ہے کہ آپ کو ڈر ہے، آپ کو خوف ہے، اور آپ بتا رہی ہیں کہ پریشان، اصل میں آپ کی پریشانی ایسی ہے کہ جو آپ نے اپنے سر پر سوار کر رکھی ہے اور آپ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتی ہیں، ڈرتی ہیں، خوف میں مبتلا ہوتی ہیں، تو اسی لیے اس سے ہم کہیں گے یہ خواب ہمت کے قبیل سے ہے کہ جو چیز اب زندگی میں حقیقت میں تو وہی چیز آپ خواب میں بھی اس طرح مناظر دیکھتی ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نماز کی پابندی تو کرتی ہوں گی، درود شریف کثرت سے پڑھیں اور سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ڈر خوف آپ کے دل سے نکال دے گا اور ایسے خواب بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ فیصل آباد سے فائزہ بہن نے پوچھا کہ کچا سا روم ہے اور کسی عورت سے بات کر رہی ہیں، کالے رنگ کا ایک کتا ہے، بہت تنگ کر رہا ہے، اور ایک عورت خاتون کہتی ہے کہ اسے مار دو، یہ مار دیتی ہیں اور اسے باہر پھینک دیتی ہیں، پھر وہ باہر دیکھتی ہیں جب جو ہے وہ کسی کھڑکی وغیرہ سے تو وہ براؤن کلر میں ہوتا ہے اور لوگ اسے کھانا بھی کھلا رہے ہوتے ہیں اور وہ زندہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں، کوئی ایسا دشمن ہے کہ جو کہ ایک رنگ میں نہیں ہے، کبھی وہ رنگ چینج کرتا ہے، یعنی کبھی کس رنگ میں ہوتا ہے کبھی کس رنگ میں ہوتا ہے، اور وہ دشمن جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے اپنا سمجھ رہی ہوں، چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو، خاندان میں کہیں بھی ہو۔ بعض اوقات بندہ کسی کو اپنا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنا بن کر یعنی ڈستا ہے اور اپنا بن کر نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ بہت سے لوگ چاہے آپ کے سراؤنڈنگ میں ہو کہیں بھی ہو تو بہت سے لوگ اس کے ساتھ ہیں اور اس کا ساتھ اس معاملے میں دے رہے ہیں، تو بہرحال اللہ رب العالمین آپ کو تمام دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ خواب جو بتا رہا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، باقی اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اپنے اوپر دم کر لیں، دم کے وہ پانی پئیں اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں اور حسب استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ
ان کے بیٹے کے بارے میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے دوست ہیں اور وہ سانپ یوں اچھالتے ہیں، ان کے بیٹے نے پکڑا، اور پھر وہ دوسرا خواب دیکھا کہ ان کا بیٹا ہے اور سانپ انہیں پیشانی کی طرف سے ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ ڈستا ہے یا نہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ماشاءاللہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح خواب میں شیطان نے آپ کو یہ مناظر اس طرح مطلب دکھا دیے ہوں، پریشان کن، شیطان پریشان کرتا ہے، لیکن یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں، اور یہ اس کا یوں سمجھ دیں کہ پیک ٹائم ہے، اور اس ٹائم اگر کوئی خدا نخواستہ بری صحبت اس کو مل گئی تو اس کا سارا کیریئر جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، سارا جو فیوچر ہے وہ تباہ ہونے کا خدشہ ہے۔ تو لہٰذا ان کی دوستی کے معاملات میں بہت زیادہ آپ احتیاط فرمائیں۔ ان کے والد صاحب اگر ہیں تو وہ بھی اس معاملے پر خاص احتیاط برتیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی اولاد کو، آپ کے بچے کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائے۔ پھر اس کے کہتے ہیں نا وہ کہ یار بد بدتر از مارے بد، یعنی جو برا، یعنی جو دوست ہے نا یہ سانپ سے بھی بڑا دشمن ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ سانپ تو آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، اور یہ یار بد یہ ایمان لے کر چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ رب العالمین محفوظ و معمول فرمائے۔ لاہور سے بہن نے پوچھا کہ خواب میں پانی زیادہ دیکھتی ہیں اور خواب میں چوڑیاں مارکیٹ میں دیکھی ہیں، خریدی بھی اور گھر پر بھی لائی، تو انہوں نے بتایا کہ ان کی میرے خیال میں ڈائیورس ہو چکی ہے۔ خواب میں اب جو پانی زیادہ دیکھ رہی ہیں، اگر پریشان کن پانی ہے تو یہ آپ کی ذہنی خلفشار ہے، ذہنی پریشانیاں ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ایک نارمل ہے، ایک زندگی بسر کر رہی ہیں، تو یہ پانی جو دریائے پانی ہے، صاف پانی، یہ پانی دیکھنا اچھا ہے، آپ کے ایمان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، آپ کے اچھے کام کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو خواب ہے نا یہ چوڑیاں دیکھنا، خرید، دیکھیں چوڑیاں عام طور پر غم کے موقع پر نہیں خریدی جاتی، خوشی کے موقع پر، عید ہو، شادی وغیرہ ہو، تو میرا یہ ذہنی کہتا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ انشاءاللہ آپ مایوس نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ظاہر ہے کہ کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو خواتین مایوس ہو جاتی ہیں، ہماری بہن کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس سے بہتر جو ہے وہ گھر عطا فرمائے، آپ کو بہتر رشتہ عطا فرمائے، اور کوئی خوشی کی خبر انشاءاللہ آپ کے لیے ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عائشہ بہن نے کہا کہ ان کی منگنی ہو رہی ہے، سلور کلر کا جو ہے وہ دوپٹہ پہنا ہوا ہے۔ دیکھیں چونکہ آپ نے تفصیل نہیں بتائی ہے، یہ ادھورا خواب ہے، تو آپ دوبارہ میں جوائن کیجیے گا یا واٹس ایپ میں پوچھ لیجیے گا۔ سبات بہن نے کراچی سے پوچھا کہ یہ ان کی والدہ اور بہن حالت احرام میں ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں، پاسپورٹ بھی ہے، نانی مرحومہ بھی ہیں، جہاز ہائی جیک ہو جاتا ہے، پھر بالآخر جو ہے وہ کوئی ان کا ایک کوئی بڑا کام ہے جس میں خدا نخواستہ کوئی رکاوٹ درپیش ہے یا ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی، اور بڑا کام جو ان کا ہوگا جو کئی مطلب سالوں سے ہو سکتا ہے کہ رکاوٹ میں ہو، تو انشاءاللہ وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اقبال صاحب نے ہری پور سے پوچھا کھلی جگہ ہے، میدان ہے، اونٹ پیچھے بھاگ رہا ہے، پھر وہ اونٹ سے یعنی دور ہو جاتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ آپ کے کام میں، آپ کی فیلڈ میں یا آپ کے کہیں پر بھی کوئی ایسا دشمن ہے جو بدلہ لینے والا ہے، جو آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن اب تک کامیاب نہیں ہوا، تو اقبال صاحب ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آئندہ بھی ناکام فرمائے۔ آپ نمازوں کی پابندی کیجئے اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کریں 3 مرتبہ، اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں اور نماز پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ مٹھو جو ہے یعنی طوطا چکر لگا کر واپس آ جاتا ہے، گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی میں تھوڑا سا لاپرواہ ہے، یہ گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہوں نا، لاپرواہی تھوڑی زیادہ ہے، اس کو ترک کیجئے اور ذرا سا اپنے معاملات میں کنسنٹریٹ کریں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اور اس میں بعض اوقات رشتہ نہ ہونا تو پریشانی اس طرح سوار کر لی جاتی ہے، تو اس میں پریشان نہ ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، اس کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ یہ مٹھو جو دیکھا ہے آپ نے، یہ کوئی ایسا انشاءاللہ ہوگا کہ جو آپ کی تابعدار بھی ہوگا انشاءاللہ، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ اچھا، پھر بہن نے کہا کہ میدان عرفات کی طرف لوگ جا رہے ہیں، بزرگ ہیں، 2 امرود ہیں، پکا امرود انہیں دے دیا جاتا ہے۔ دوسرا خواب دیکھا گھر میں 2 سانپ ہیں۔ دیکھیں کوئی دشمن ہے جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن الحمدللہ نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوا، اور دوسرا یہ کہ امرود بھی اس کا موسم چل رہا ہے، تو ان قریب آپ کی کوئی پریشانی ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ محمد نویز صاحب نے پوچھا میاں والد سے کہ ان کے والد بیمار ہیں، چچا مرحوم آتے ہیں، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے والد کو ان کے پاؤں نہیں لیکن وہ کچھ چپل وغیرہ پہنا رہے ہیں،
دیکھیں بس میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ان کے والد کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، یہ اپنے والد کی طرف سے صدقہ وغیرہ بھی دیں اور اپنے چچا مرحوم کو بھی ایصال ثواب کریں۔ اور تھوڑا سا اب آ جائے ویڈیوز کی طرف۔ شاہد علی صاحب نے کہا سمندر کے کنارے طوفان ہے لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ کچھ معاملات آپ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بہت بڑا سمجھتے ہیں لیکن اس میں سے آپ نکل جاتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے مستقبل میں بھی۔ دوسرا خواب یہ کہ جو بچی نے کہا کہ ان کی آپی نے یہ دیکھا، یہ پورا خواب میں نے سنا ہے، بچی سے خواب بیان نہ کروائیں، خود بیان کر دیں، کسی اور سے کروائیں، اور اس میں ہمیں باتیں بھی پوچھنی ہوتی ہیں، تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیا کریں تاکہ ہمیں تعبیر بیان کرنے میں آسانی ہو۔ بھائی نے کہا بخار شدید ہے، سر پھٹا جا رہا ہے، یہ کسی ایسے معاملے میں ہے یا ایسے معاملے میں آ سکتے ہیں کہ جس میں نکلنے کا راستہ انہیں نہیں ملتا، لیکن اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا، وہ پریشانی ان کی دور ہو جائے گی۔ بہن نے کہا دریا بہت اونچا اٹھلا چل رہا ہے، ان کے معاملات کچھ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں کوئی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت سے پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ 2 خواب رہ گئے انشاءاللہ، پھر اگلے سیٹرڈے کو انشاءاللہ شامل کریں گے، وقت کی تنگی کی وجہ سے بیان نہیں کر پا رہے ہیں۔ زندگی بخیر انشاءاللہ اگلے جمعے کو اس پروگرام کو لے کر آپ پھر حاضر ہوں گے۔ درود پاک کی کثرت رکھیے گا، ہم سب کو دعا میں رکھیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔